बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद आप देख रहे हैं प्रोग्राम। आज की अहम जो टॉप स्टोरीज हैं उनमें सबसे पहले यह है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन एक दफा फिर आमने सामने है। हुकूमत ने काबीना के इजलास में ये फैसला किया कि आइंदा इलेक्शन हर सूरत जो है वो ईवीएम यानी इलेक्शन वोटिंग मशीन के जरिए ही होंगे। फंड उसी सूरत में हम एक आइनी इदारा हैं। यहाँ सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि अदारे जब आइनी ही बेशक हों, वो हुकूमत के आइन जो बनना है मुश्तरका पार्लियामेंट में उस पर भी मज़ामत जारी है। इलेक्शन कमीशनर की जानबदारी किसी से पोशीदा नहीं है। दूसरा आज अहम तरीन खबरों में सिंध हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों नस्ला टावर और इस किस्म की जो गैर कानूनी वहाँ तामीरात थी उनके खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ एक्शन लिया था। उन्होंने कहा था कि ये इंक्रोचमेंट को रिमूव किया जाए। इवन दैन दूसरी समात में उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम अदारों पर भी सवाल उठाया था और अटारनी जनरल पाकिस्तान को कहा था, सेक्रेटरी डिफेंस को, कि अगर फ़ौज का काम सरहदों की हिफाजत है तो फिर ये सैनमे और माल और इस किस्म की सिचुएशन स्कूल और शादी हाल क्यों बनाते हैं, ये किस किस्म की खिदमात हैं, इस पर हम बात करेंगे। और पंजाब हुकूमत ने भी आज फैसला किया है कि यहाँ आर्डीनेंस लाया जाए या असम्बली से कानून मंजूर करवाया जाए कि आइंदा इलेक्शन ईवीएम पर ही होंगे। ये हमारा मौजू रहेगा कि मुस्लिम लीग के बयानिया पर भी हम बात थोड़ी सी करेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग का बयानिया जो बड़ा है मियां नवाज शरीफ साहब का कि वोट को इज्जत दो। आज उन्होंने इस पर थोड़ी सी अमेंडमेंट किया कि वोट को तो इज्जत देते रहो, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को उसी तरह ही आप उनके केसेस को ख़त्म करके अहल करें और नाहिलियत ख़त्म करें। जिस तरह सदर मुशर्रफ के ज़माने में पहले भी उनाहल हुए थे, चले गए थे, वापस आए थे, मुल्क को चलने दो, मिट्टी पाओ वगैरह वगैरह। अब ये देखेंगे डॉक्टर कैस असलम साहब और नवाब गौस बारूदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बलूचिस्तान के साबिक़ा वज़ीर आला। वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, चोरी करें और भूल जाएँ, जो मर्जी लूटें, लेकिन एक बात यह है कि पाकिस्तान में अभी अल्हम्दुलिल्लाह अदालतें आज़ाद हैं और जो चोरी छोटा चोर करता है उसकी सारी ज़िंदगी जेल में गुजर जाती है। बंदों को सज़ाए मौत के बाद जब फैसला सुनाते हैं बंदा पता चलता है कि मर भी गया है, उसको बरी जब करते हैं पता चलता है वो भी मर गया है। क्या कहेंगे कि ये जो इस वक्त आइनी इदारे कहते ऑल द रूल्स आर मेड फॉर द पीपल, पूरी दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है और पाकिस्तान में आज तक 72 सालों में क्वेश्चन ही रहा है कि हमारे इलेक्शन शफाफ नहीं होते। ये एक तजर्बा था और तजर्बा है और फिर पार्लियामेंट में भी ने पास किया। अब जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या कह रहा है, इस पर ज़रा अपनी राय दी। शुक्रिया इकबाल शाहिद साहब। बात ये है कि पहले तो ये है कि जो हमारे इदारे हैं और जो हमारे कानून हैं ज़्यादातर वो फरसुदा और 19वीं सदी के हैं। 21वीं सदी में जो आई है दुनिया में टेक्नोलॉजी में, उससे वो क्लैश हो रहा है। टेक्नोलॉजी का लाना बहुत ज़रूरी है, मगर बुलडोज करना ज़रा थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क दे देता है। हमारे फरसुदा निज़ाम की एक छोटी सी मिसाल जनाब को मैं पेश करूँ कि एक ज़माने में जो लैंडलाइन का टेलीफोन था बहुत मुश्किल से मिलता था। अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आई कि मोबाइल हर आदमी बेशक 2 सिमें ले ले, 4 ले ले और फिर बिल्कुल करेक्ट और आसान हो गया। हमारे इदारों ने नाकामी का इतराफ़ किया। जी, मगर वही मैं भी यही कह रहा हूँ कि देखें, इलेक्शन कमीशन ये तो कह सकता है जी कि हमें जल्दी से मशीनें खरीद दें, ये नहीं कह सकता कि हमें डिक्टेट ना कराएं। डिक्टेट अल्टीमेटली सॉवरन पीपल ऑफ पाकिस्तान है और उस सॉवरेनिटी के थ्रू पार्लियामेंट सॉवरन है, लॉ मेकर है, ये इदारे बने हैं जी। सो डिक्टेट तो पार्लियामेंट ने जब वोट दे दिया कंबाइंड पार्लियामेंट ने इन मशीनों पे, तो उसकी जल्दी से जो है शफाफियत से करना तो ज़रूरी है, मगर इस पे डिले करना या लड़ाई करना मेरा नहीं ख्याल कि ये अब इलेक्शन कमीशन। आपको याद होगा कि इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मशीन पर जो 34 एतराज़ात उठाए थे उसमें पूरी दुनिया हंसती थी कि अगर इस मशीन पर कोई अल्फी डाल दे तो, यानी बैंकों में के ATM पर अल्फी डाल दे तो वो बंद हो जाएंगे और आपके मोबाइल में डाल दे तो वो बंद हो जाएगा।
تو کہاں کا الفی ڈال اگر آپ کو جب وہ قانون پڑھیں تو یہ نہیں ہے کہ پرانا سسٹم ختم ہو جاتا ہے، ووٹ بھی ڈلے گا اور مشین پہ بھی انگلی لگائی جائے گی. ایک پیرلل سسٹم ہے جو ایک دوسرے پہ شفافیت لگائے گا کہ اگر وہ غائب ہو گئے آپ کے جس طرح ڈسکا میں ہوئے اور جگہ بھی ہوئے تو آپ کے پاس مشینوں کا ہاں جی، اور اگر مشینوں میں جس طرح یہ کہتے ہیں الفی ڈال دیں گے تو آپ کے جو ووٹ ڈلا ہوا ہے وہ چیک ہے. سو یہ تو بڑی عجیب و غریب ان کی نہیں تھا تنقید یا ان کا اس پر آبجیکشن الفی ڈال دے گا. پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے، میزائل پروگرام ہے، وہ سارا کمپیوٹرائز چلتا ہے، تو وہاں کو الفی ڈال دے گا. کیا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے اوپر کرٹیسائز کر رہی ہے. السلام علیکم، بات آ جائے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. کیسے آپ جناب؟ اللہ کا فضل ہے. آپ کہاں کچھ سفر کر رہے ہیں یا کوئی اندھیری چل رہی ہے؟ ایک جگہ طرح آواز کو کافی وائبرنٹ ہے، جس طرح کوئی پکھا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ میں گھر میں بیٹھا ہوں جی، کوئٹہ میں آواز کچھ آپ کی کم آ رہی ہے، ڈسٹورشن ہے. اب ٹھیک ہے؟ اب بہتر ہے جی. نواب صاحب، ڈاکٹر قیاس اسلم صاحب بیٹھے ہوئے، آپ سے آج بڑی باتیں ہم نے کرنی ہیں. السلام علیکم. مجھے بتائیے کہ اس وقت پھر الیکشن کمیشن اور حکومت آمنے سامنے ہیں. پہلے بھی آمنے سامنے ہی تھے، لیکن اب جب مشترکہ پارلیمنٹ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو انہوں نے باقاعدہ قانون سازی کر دیا ہے کہ جو اوورسیز کے ووٹ کو بھی انہوں نے قانون بنا دیا ہے، تو اب الیکشن کمیشن پھر کہتا ہے ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں. اس پر ہم بات کریں. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں. جی میں تو یہ کہہ رہا ہوں جی کہ چیزیں شفافیت کی طرف لے کے جائیں، ٹیکنالوجی کو استعمال کریں. پارلیمنٹ نے اپنا فیصلہ ون وے اور دی ادر کر دیا ہے. اب سوال اتنا ہے کہ گورنمنٹ سے کہیں کہ پیسے دیں، مشینیں بنائیں اور اس کو دونوں سائڈز جو ہیں اپوزیشن اور ان کے نمائندے مانیٹر کریں اور چیزیں آگے چلیں. ٹھیک ہے. نواب صاحب، آپ بلوچستان میں اس یعنی علاقے سے تعلق بھی رکھتے ہیں اور نواب بھی ہیں اور سردار بھی ہیں جہاں پڑھے لکھے سرداروں میں، اور آپ ڈاکٹر بھی ہیں، وہ شمار آپ کا ہوتا ہے، جدید دنیا کے لوگ ہیں آپ. مجھے بتائیے کہ جب اس قانون سازی سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا تھا کہ جی اگر اس میں کسی نے الفی ڈال دی تو مسلم لیگ نون نے کہا اس کو کمان دے دی جائے گی، چپ ڈال دی جائے گی. اور کیسے ان مشینوں کو واپس الیکشن جو ریٹرننگ افسر جمع کرایا جائے گا، یہ بھونڈے قسم کے الزامات تھے. مجھے بتائیے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو ڈبل سسٹم ہے، یعنی ایک تو چٹ نکلے گی، ایک اوپر آ جائے گا، تیسرا وہ ڈائریکٹ یعنی مین جو وہاں رکھی بیس ہے وہاں چلا جائے گا، اس میں کہاں تک اب سمجھتے ہیں کہ خدشات موجود ہیں مسلم لیگ نون کے اور پیپل پارٹی کے اور ریاستی الیکشن کمشنر کے؟ اقبال صاحب، آپ کی آواز بالکل ہی کمزور آ رہی، سمجھ میں نہیں آیا مجھے. اچھا، میں دوبارہ بولتا ہوں، پھر مجھے تو آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، حکومت کہتی ہے کہ آئندہ الیکشن اسی پر ہوں گے اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہ کرے. ٹھیک ہے، میں اس پہ رسپونڈ کر سکتا ہوں جی، اگر میری آواز کلیئر ہے تو. دیکھیں اقبال صاحب، میں چاہے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان سب سے بڑا مسئلہ یہ الیکشن، یہ انتخابات کے نتیجے میں یہ ملک بدقسمتی سے دو ٹکڑے بھی ہو گیا. اب اس ملک میں دھاندلیاں بھی ہوتی رہی ہیں، سب کچھ ہوتا رہا ہے. الیکشن کمیشن بالکل انڈیپینڈنٹ تو ہے، لیکن اسٹیٹ کا ایک ادارہ ہے اور اس ادارے کو چاہیے کہ اس کام کے لیے اس کو بنایا گیا ہے اس پروسیس کو ٹھیک کرے جی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کی بہت ساری اور کمزوریاں اپنی جگہ پہ، لیکن کم از کم یہ سوچ تو سیدھی ہے کہ جناب اگر الیکٹرانک ووٹنگ پہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر مشینوں کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے تو اپوزیشن والے بیٹھ کے اپنے کیا کہتے ہیں سائبر ایکسپرٹس لاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بھائی اس میں کیا اچھائی کیا خرابی اور کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. اب یہ علم کی بات ہے کہ جناب کو اس کے اندر کوئی ایلفی ڈالے گا. آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سوسائٹی والدہ ایسے ہی ہے، مجھے پتہ ہے بطور ڈاکٹر مجھے پتہ ہے سرکاری ہاسپٹل کے کیا کہتے ہیں وہ جو مشینیں ہوتی تھیں ان میں بھی ایلفی ڈالی جاتی تھی. تو یہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ مذہب کدھر آزاد نہ ہو، اسٹیٹ کے اندر بیٹھ کے کیا وہ اسٹیٹ نہ بنائے. اور پہلے ہی پولیٹیکل پینڈمونیم ہے، پولیٹیکل یہاں پہ ہم بہت ہی زیادہ یورپ جن کا پرستی آ گئی ہے. اب نواب صاحب یہ بتائیے کہ تمام ادارے جو ہیں بے شک آئینی ہی کیوں نہ ہوں وہ پارلیمنٹ کی منظوری سے ہی بنتے ہیں،
यहाँ पाकिस्तान में जो अदारे का सरबराह बन जाता है वो उसकी ओनरशिप ले लेता है, वो माल के बिल्कुल माल के कुल बन जाता है कि ये मेरा, मैंने ठेके पर ले लिया हुआ है, बात तो किसी को सुनता नहीं वो। बस यही तो हम है हमारे मुल्क का, वरना बहुत कुछ हो सकता है, बहुत ठीक हो सकता है। हर कोई हमारी बात बिल्कुल से जो अक्ल कुल बन के बैठा है, क्योंकि उसका कलम चलता है, जिस मुल्क में क्लर्क भी उस फाइल को दबा देता है, दस्तखत नहीं करता, तो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन तो बहुत बड़ी बात है जी। बराबर में ये मुल्क के आपके जो हमारा मुल्क है उसका एक GM सेशन होता था, वो ठीक ठाक सॉवरेन किस्म का बंदा था, लेकिन बहरहाल ऐसे नहीं करता था जैसे इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन को देख रहे हैं जी। बिल्कुल इलेक्शन में गड़बड़ होती है, इस गड़बड़ को देखने के लिए कोशिश करें, एक्सपर्ट्स लाइन देखें कि ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं, वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो मशीन जो है वो एक तरफ तो साथ पर्ची भी निकलेगी, वो आदमी के रिकॉर्ड में रहेगी और उसमें फाइल में भी लग जाएगी, और एक तरफ वो डायरेक्ट कंपाइल होता रहेगा और आखिरी मिनट के दूसरे मिनट में सारे इलेक्शन का रिजल्ट आदमी के हाथ में होगा, ना संदूकड़ियाँ चोरी होंगी ना रास्ते में लूटी जाएंगी। मैं आपसे अर्ज करूं कि जो सबसे बड़ी खराबी है वो है ऑपरेटर्स में। ऑपरेटर्स से मुराद ये कि इलेक्शन कमीशन का अमला जो लोगों को जो कंडक्ट करते हैं इलेक्शन, उसके अंदर खराबी है, ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक नहीं है। यकीनन इसमें भी कोई न कोई उस्तादियाँ डाल देंगे, ईमेल में भी कुछ भी। इनको चाहिए कि खुदा हाजिर नाजिर रखें, खुदा की नहीं ये मुल्क के गरीब आवाम के ऊपर कुछ न कुछ रहम करें, कि अपने हिस्से का काम तो बराबर कर दें। ईमानदारी और दयानतदारी की कोई चीज़ होती है, बजाय इसके कि पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिल्कुल अपोजिशन में बैठ जाए। गवर्नमेंट की खराबियाँ अपनी जगह पे, लेकिन मिल लिए तो ठीक। अच्छा नवाब साहब, आज सिंध हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस बुला रहे हैं और उन्होंने इस पर काम भी किया है, गवर्नर को भिजवा रहे हैं कि सिंध में जो भी गैर कानूनी इमारतें हैं उनको फौरी तौर पर गिराने से रोक दिया जाए, इसलिए कि हम एक कमीशन बना रहे हैं जिनका एक जज हाई कोर्ट होगा सरबराह, और उस वक्त तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये तो फिर सीधा सीधा सिंध हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सामने नहीं आएगा, नस्ल टावर ही बेस है ना। बिल्कुल ऐसे जी। देखिए ये जिस तरीके से जिस कोडल फॉर्मेलिटीज को पूरा करके ये उल्टा सीधा काम होता है, ये इसके पीछे लंबी कहानी है इकबाल शाहिद साहब। अब गैर कानूनी तो फिर गैर कानूनी है, कुछ भी हो। अगर हम एक दफा ये रिजॉल्व रख ले कि हमने काम करना है और गैर कानूनी को खत्म करना है, फिर तो ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट कुछ कहती है, टावर गिरता है, नहीं कभी किसी ऐसी सूबाई हुकूमत और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के किसी वर्डिक्ट को, यानी उस फैसले को बैक फुट पर ले जाने के लिए इतनी मज़ामत कर सकती है, तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट के एक्शन ले सकती है कि अगर वज़ीर आला इस किस्म का काम करते हैं या असम्बली ऐसा काम करती है, क्योंकि असम्बली भी कई दफ़ा बहाल भी सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। अगर बहाल कर सकती है ऐसी असम्बली जो इस किस्म की कानून साजी करे, जहाँ सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला इस वक्त चल रहा है, तो असम्बली को डिस्क्वालीफाई भी कर सकती है। बिल्कुल ऐसे ही जी। अगर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, वो सुप्रीम इदारा है, सबसे आपके पाकिस्तान का जो जिसके नीचे सारा पाकिस्तान आता है, सब प्रोविंसेस आते हैं, तो यकीनन इदारों को, छोटे और बड़ों को एक दूसरे के सामने नहीं आना चाहिए, ताकि वैसे ही मामला जिस किस्म के गंभीर हैं। पॉलिटिक्स जो है बहुत ही डर्टी है हमारे मुल्क में, लेकिन ये है कि ये नवाब साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहब का बैठक जी। डॉक्टर साहब इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि जब कहते हैं इकबाल साहब, पहली बात तो ये है कि जब गरीबों के घर गिराए जा रहे थे उस वक्त तो इनको तकलीफ नहीं हुई। अब एक अमीरों का टावर या किसी इंस्टीट्यूशन का टावर, अब भले वो कोई भी वजह हो, इलीगल है इन द कॉन्टेक्स्ट। और आप जब ये कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे तो ये याद नहीं है कि इसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट लाए थे गिलानी साहब और उनको नाअहल करार दे दिया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा जी हम खत नहीं लिखेंगे, यही पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो गिलानी साहब को हटा दिया था एज प्राइम मिनिस्टर। तो ये पता होना चाहिए कि अगर आप इतने बड़े अदारे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे तो जिसके पास अपने कि हम नहीं गिराएंगे। जी वही कह रहा हूँ ना कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है गिरा दें, और वो कह रहे हैं नहीं गिरा दें, तो फिर चीफ मिनिस्टर साहब को पता होना चाहिए कि उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो हुआ है वो उनके साथ भी हो सकता है। जी नवाब साहब। जी नवाब साहब बोलें। देखिए जी, सीधी सी बात है, मैंने अर्ज किया आपसे कि
ادارے ہیں ہمارے چھوٹے اور بڑے، اس طرح سے ہوتے ہوتے عدالتی نظام میں سپریم کورٹ سب سے سپریم، تو جو اس کا فیصلہ ہے وہ یقیناً نہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ صدر ٹرمپ جب صدر بنے تو انہوں نے آتے ہی 6 مسلمان ممالک پر پابندی لگا دی کہ وہاں امریکہ میں یہ نہیں آ سکتے، لیکن ایک فیمیل جج، وہ چھوٹے رینک کی جج تھی، اس نے فیصلہ اس کا اڑا کے رکھ دیا، کچھ نہیں ہوا۔ تو یہی تو بات ہے جی، یہی تو ہر جگہ کا یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے، انسانی بیہیویئرس کی بات ہے، صحیح ہے نا جی؟ تو ہمارے بیہیویئرس بطور انسان سب کے ایک طرح کے ہیں، کوئی اگر کوئی غلط کرتا ہے تو ہم تو کم از کم مسلمان ہیں، مسلمان دین کے اوپر چلنے والے، سیدھے راستے پہ ہمارے پاس ہم سے تو انصاف نکلتا ہے جی۔ ہم کو تو چاہیے یہ نا کہ ہر انسان ہمارا منصف ہوتا، ہر کوئی جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ صحیح کر رہا ہوں، تو کم از کم یہ کہ یہ ادارے جو ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں ان فیصلوں کو لے کے تو حکومتیں جو ہے نہیں، ڈاکٹر صاحب نے یہ بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جب غریبوں کے گھر گر رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ وزیر اعلیٰ بھی سویا ہوتا ہے، پھر بڑے بڑے لوگ بھی وہاں دھرنا نہیں دیتے، مانا کہ اس پر کوئی اور فیصلہ بھی اگر آتا تو کچھ بہتر ہوتا۔ یعنی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرسپشن ہے عوامی کہ ایک چیز جب بن جاتی ہے اس کے 2-3 فلور لیے جا سکتے تھے، کوئی صورت نکالی جا سکتی تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ قانون تو پھر اس CRPC پہ چلتا ہے۔ دیکھیے جی، غریب اور امیر کا فرق تو پاکستان میں بہت زیادہ آ چکا ہے۔ ہماری سوسائٹی اقبال صاحب بالکل اولیگارکک ہو چکی ہے، میرٹ اس کا ہے جس کے پاس پیسہ اور زور ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب ایسا ہے جو ملک ریاض کے ساتھ جو ہوا وہاں پہ انگلینڈ میں کاش نواز شریف کے ساتھ بھی ہو جائے اور یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہو جیسے وہاں پہ ہو رہا ہے۔ انصاف وہ بھی ایک بہت بڑی سٹوری آ رہی ہے کہ جو 4 بلین روپیہ تھا وہ کس نے یہ کہا تھا، کسی کا سمدھی نے کہا تھا کہ یہ جگہ 4 ارب روپے کی ہے تو میں اس کا 10 بلین دیتا ہوں، کیونکہ کوئی پیسے چھپانے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کام تو پڑتا رہتا ہے ایسے سرمایہ داروں کو، انہوں نے کہا 10 کا لے لیتے ہیں، وہ درمیان میں بات رہ گئی، اس میں بھی بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں جو لندن میں بیٹھے ہوئے۔ دیکھیں بڑے لوگ ہی انوالو ہوتے ہیں تو یہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں جی۔ وہ بہت بڑے لوگ نظر آتے ہیں، اتنے بڑے نہیں ہوتے، بہت چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جی۔ سیدھی سی بات ہے، ملک صاحب نے کہ آپ کو انٹرویو مجھے ابھی بھی یاد ہے ان کا کہ میں فائلوں کو وہ لگاتا ہوں، کیا کہتے ہیں، پہیے لگاتا ہوں، تو ان کی ساری کی ساری منی ہے، لیکن ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ ملک کا سب سے طاقتور انسان ہے جو حکومتوں کو بھی آگے پیچھے کر سکتا ہے۔ تو دیکھیے ہم کہاں جائیں جی، غریب۔ اچھا نواب صاحب، ایک نیا بیانیہ آیا ہے مسلم لیگ نون کا، آج انہوں نے بہت تمام ان کے لیڈرز پر بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کئی دفعہ مٹی پاؤ منصوبہ رہا ہے، تو مشرف نے جب میاں نواز شریف صاحب کو ٹرائل پر بھیجا تھا تو واپس پھر آئے، پھر کوالیفائی ہو گئے، بلکہ تیسری دفعہ وہ شرط بھی دوسری دفعہ والی ختم ہو گئی کہ اب جتنی دفعہ مرضی وزیر اعظم بندہ بن سکتا ہے، چاہے تو 200-300 سال پرانی جو اس کی عمر ہو تو بنتا رہے۔ اگر ان کو یہ دے دی جاتی ہے رعایت ایسے ہی تمام کیسز کی موجودگی میں، تو مجھے بتائیے پھر پی ٹی ایم کہاں جاتی ہے، الطاف حسن کہاں جاتا ہے، فاٹا کہاں جاتا ہے، اور باقی جو لوگ ملک میں اس قسم کی ڈسکوالیفیکیشن بھگت رہے ہیں تو سب کو چھوڑ دیا جائے۔ جی نواب صاحب۔ ہاں جی بالکل صحیح ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ میاں نواز شریف پاکستان کی سیاست کو خراب کرنے میں، مٹی کرنے میں ان کی پارٹی کا کیا، ان کا اپنا ذاتی بہت زیادہ ہاتھ ہے جی۔ آپ دیکھ لیجئے سیاست کہاں سے چل رہی تھی اور کہاں کرپشن سے ہوتے ہوتے اب آ گئی ہے ویڈیو اور آڈیو لیک کے اوپر۔ بلیک میلنگ جس کو کہتے ہیں، بلیک میلنگ کتنا غلط اور گھناؤنا لفظ ہے، لیکن اس نہیں تو اسے ویڈیو آڈیو میں عام لوگ تو نہیں ہیں جن کو اس ملک نے چیف جج بنایا، ہائی کورٹ کا جج بنایا، وہ اس طرح کے عہدے دیے۔ اب بھی ذوالفقار بھٹو کی یونیورسٹی میں 30 لاکھ روپے لے رہا ہے رانا شمیم، وہ اس لندن سے واپس آ کے سویا رہا پورا ہفتہ، پہلے 3 سال سویا رہا ہے، پھر کہتا ہے جی مجھے تو میں نے لاکر میں رکھا ہے، میں نے تو کاپی بھی کوئی نہیں، پتہ نہیں کیا لکھا تھا میں نے۔ یہ اس قسم کے بھنگ پینے والے بندے رکھے ہوئے تھے۔ دیکھیے سوسائٹی بھر گئی نا جی ہماری۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ اکراس بارڈر پاکستان کے اندر یہ ہے کہ جو جتنا غلط کرے گا وہ اتنا بڑا آدمی ہے، جو قانون جتنا زیادہ توڑے گا وہ اتنا بڑا آدمی ہے۔ پیسہ جس کے پاس ہے، پیسہ یقیناً آپ یقین کیجئے، آپ کسی کے گھر کے سامنے کھڑے ہو جائے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا پیسہ جو ہے۔ اچھا نواز صاحب یہ بتائیے کہ جو اس وقت بلوچستان میں جو BLA ہے یا کچھ نواب یا سردار باہر کے ملکوں میں پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، میاں نواز شریف کو اگر
جس پر کام ہو رہا ہے وہاں ملاقاتیں کچھ لوگ کہتے ہیں مبینہ طور پر ہیں، تو پھر وہ بھی کہیں کہ ہمیں بھی آنے دو. ہاں جی، مطلب آپ دیکھیں نا کہ یہ ہر کام جو ہے صحیح نہیں ہو رہا جی. تو کیا کہتے ہیں پوائنٹ اسکورنگ کی بات ہو رہی ہے، کیا کہتے ہیں اخلاص کسی کو بھی نہیں ہے. اقبال صاحب اخلاص اپنی ذات کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہے ہم لوگ، اور اب ملک کے سبھی بھی مخلص نہیں ہے، سوسائٹی کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ. اور عوام بھی بیچاری جو ہے نا اب پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہے، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. یہاں یہ بات ٹھیک ہے نواز صاحب، لاسٹ لائن دیجیے کہ بلوچستان کیسا چل رہا ہے، نئے وزیر اعلیٰ کیسا چلا رہے ہیں، اور جام کمال الدین صاحب تو اب کبھی کبھی ان کو غصہ چڑھتا ہے پریس کانفرنس میں آتے ہیں. بلوچستان ویسے ہی چل رہا ہے جیسے چل رہا تھا. ایک ہی سکہ تھا، دو رخ تھے، جام صاحب اور قدوس صاحب کی. اب قدوس صاحب پھنس گئے ہیں جی، کیونکہ ایسا ماحول بنا دیا اپوزیشن اور ان کی پارٹی نے، باپ نے، کہ اب یہاں پہ بلوچستان جو چل رہا ہے بڑے ہی تکلیف میں چل رہا ہے جی. ہم جب دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. چیف منسٹر صاحب خود پریشان گھومتے پھرتے ہیں جی، ذرا یہاں نہیں بیٹھتے باہر. تو آپ روزانہ سبی والوں کو کیا کہتے رکھیں کہ سبی والوں جاگو، کیا جگانا چاہتے ہیں آپ؟ جی سبی ایسا ہے کہ وہاں پہ بیرونی کیا کہتے ہیں اس حد تک وہاں پہ لوگوں کے ہاتھ ہیں. یہ لوگ جو ہے نا ہر جو بھی آتا ہے سبی میں، کیا کہیں غریب کی جرم سب کی بھابھی والی بات ہے جی. وہاں پہ بہت ہی زیادہ وہاں پہ اسی پارٹی کی حکومت کی وجہ سے، پچھلی پارٹی کی حکومت کی وجہ سے وہاں کا سیاسی ماحول بہت خراب کر دیا گیا ہے. اور سبی بہت ہی کیا کہتے ہیں بلوچستان میں سینسٹیو ایریا ہے. اقبال شاہد صاحب، تو میں الیکشن دانتیاں، تو میں آپ کو بتاؤں میرے خاندان کے ساتھ 5 بڑی دانتیاں ہوئی. ٹھیک ہے جی. آج جو لوگ باتیں کرتے ہیں نواب اکبر خان، نواز شریف اور یہ سب مل کے، انہوں نے میرے والد نواب محمد خان کے مقابلے میں جن کی ننگی دانتلی 90 میں کی تھی، تو اس وجہ سے آج وہاں ماحول سیاسی بھی اور انتظامی بھی بہت خراب ہو گیا ہے جی. ہمارا جو ایم پی اے ہے وہ اس کا بیٹا جو ہے نا اس کو بھی پروٹوکول دیا جاتا ہے جی، جیسے وہ بھی ایک بیٹا نہیں بلکہ سب بیٹوں کو اس کی. ٹھیک ہے جی. تبھی میں نے سبی کے عوام کو کہا کہ اب تو کم از کم جاگ جاؤ. نواز صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بڑی نوازش. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، اور اسی موضوع کو ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ اور مہمان بھی اس وقت شامل ہوں گے. اپنا آتے ہیں یہاں شارٹ بریک کے بعد. بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. ڈاکٹر کیس ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ حکومت جب یہ بات کرتی ہے کہ ایف بی آر نے ریکوری کیا اور شاباش بھی ان کو دی ہے، پھر وہ کہتے ہیں ایکسپورٹ بھی اس سے پہلے اتنی کبھی نہیں ہوئی، 47% ہو چکی ہے. سرکلر ڈیٹ کے علاوہ وہ سب کہتے ہیں جی ہمارا تجارتی خسارہ بھی کم ہے، اور ملک میں مہنگائی بھی دوسرے ملکوں سے کم ہے، اور لیویز ہم نے کم لیا، نواز شریف کے زمانے میں زیادہ لیتے تھے. ایکچوئل جب ہم ٹی وی دیکھتے ہیں یا بازار میں جاتے ہیں تو پھر یہ اس طرح کی چیزوں میٹ نہیں کرتے. اگر حکومت کو آمدنی اتنی ہی ہے تو ڈیولپمنٹ فنڈ کم کیے جا سکتے ہیں، یا مثلا اور صورت کیا حکومت کرے. ذرا بتائیے ذرا اپنے ناظرین کو کہ خرابی کہاں ہے، حکومت کی گڈ گورننس میں ہے، انویسٹمنٹ میں ہے، یا کیا ہے؟ اقبال شاہد صاحب بات یہ ہے کہ اکانومی کوئی آسان چیز نہیں ہے. اس کے جو پلیئرز ہیں وہ اس میں سے ایک حکومت ہے. سب سے امپورٹنٹ پلیئر تو انڈسٹری خود ہے، اور پچھلے 73 ایئرس میں اس کو کہتا ہوں سلو بولنگ ہوئی ہے کہ پرابلم آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا، اور اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ چند سالوں میں اس کو ٹھیک کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس حکومت کی اکنامک پالیسی ہمیں نظر نہیں آئی. اب آپ نے 2 باتیں کی ہیں یہاں. پہلی بات آپ نے کہی کہ ہمارے ایکسپورٹس بڑی ہیں، چاول اور 5 ٹیکسٹائل کے پروڈکٹس، ان کی ایکسپورٹس بڑی ہیں، اور شاید کچھ آئی ٹی کی بھی 2 بلین کی ایکسپورٹ بڑی ہیں. کرن صاحب السلام علیکم. کرن صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب سے میں ذرا ملک میں جو اس وقت چل رہا ہے، حکومت کہتی ہے کہ ریکارڈ ریکوری ایف بی آر نے کی ہے. وہ کہتے ہیں ایکسپورٹ ریکارڈ ہوئی ہے 47%. اس کا مطلب پیسے آ رہے ہیں، تو نیچے کون سی بلا کھا جاتی ہے یا عوام کو ریلیف نہیں مل رہا؟ جی ایک بات ذرا کہہ لیں. دیکھیں سر، بلا جو ہے نا وہ بڑی مزیدار ہے. وہ اسی ایکسپورٹ کے اندر ہے. اچھا، آپ جب کاٹن امپورٹ کر کے، سلک امپورٹ کر کے، ادر را مٹیریلز امپورٹ کر کے جب وہ آپ ایکسپورٹ کریں گے
تو جو آپ کو پیسے آئے ہیں اس میں سے نکل گیا وہ سارا ان پٹ، تو پروفٹ مارجنز کم ہو گئے. دوسری بات یہ ایکسپورٹ بڑھ اس لیے رہی ہیں کہ آپ کی جب ڈالر اتنا اونچا چلا جائے گا تو ایکسپورٹ سستی ہو جائیں گی. اچھا. چیپر دین نیکسٹ کنٹری ان دی کانٹیکسٹ، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تو ہو جائیں گی اس کی ڈیمانڈ، مگر جو آپ کو پروفٹ آ رہا ہے اس کو دیکھنا ہے. میں نیٹ پروفٹ کی بات کر رہا ہوں، میں گراس کی بات نہیں کر رہا، کہ جب یہ چیزیں ساری نکالیں تو تقریباً بہت کم ہے. پھر اس کے اندر جو آپ ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل ہے، تو جو پیسے لائے وہ وہاں نکال لگا دیا. مان لی جائے. میں تیسری بات بھی کہنے لگا ہوں نا. بات یہ ہے کہ آپ نے اس ملک میں ارسپیکٹولی، کوئی گورنمنٹ کو میں ایک کو نہیں کہہ رہا، ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس جیسے جولری ہے. اب ایک انسٹیٹیوشن بنائی ہے اس گورنمنٹ نے کہ جولری جیم سٹونز کو سے ہم ایکسپورٹ کریں گے. بہت ساری یہاں چیزیں ہیں جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، مگر گورنمنٹ نے کبھی تک، کسی بھی گورنمنٹ نے انٹرسٹ نہیں لیا. وہ سمجھتے ہیں کہ جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ بڑھ رہی ہیں، تو جب ایکسپورٹ بندہ کرتا ہے تو پیمنٹ آپ کو پتہ ڈالر میں ملتی ہے، اس کے بعد ڈالر ناٹ نیسسرلی. اگر آپ چائنا کو کر رہے ہیں تو پھر وہ چائنیز کرنسی میں آئے گی نا. لیکن کہیں نہ کہیں تو ڈالر بھی آ رہا ہے نا جی، مگر آپ ریٹ ڈالر کا کیوں بڑھتا ہے؟ ایک وہ میں وہاں میں آ رہا ہوں. یہ جو ایک آدھ مہینے 2 مہینوں میں جو آپ کا ڈیفیسٹ ہے بیلنس آف پیمنٹ کا، ٹریڈ کا نہیں، ٹریڈ کا تو بہت زیادہ ہے، بیلنس آف پیمنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ 3.6 بلین کا ہوا ہے، جو آج سے کچھ جولائی میں پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے سرپلس کر لیا ہے. تو آپ دیکھیں نا ڈاؤن سلائیڈ ہوا ہے. اصل جو ایشو ہے اس کو کوئی پکڑنے کو تیار نہیں ہے، ارسپیکٹو وہ یہ ہے کہ آپ کی لینڈ ان پروڈکٹیو ہے اور ایگریکلچر شرنک کر رہی ہے، آپ کی لیبر ان پروڈکٹیو ہے اور اس کو آپ نے سکلز دینے کی کوشش ہی نہیں کی. آپ کے ایجوکیشن سسٹم کا ذرا حال تو دیکھیں. ڈگری ہولڈر آپ کے جو نہ آپ کے پاس فائنانس ہے، نہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، نہ آپ کے پاس مشینیں، یہ ساری باہر سے لاتے ہیں آپ. اور پھر آپ کی جو چوتھا فیکٹر آف پروڈکشن ہے انٹرپرینور، ایس ایم ای اسمال کو تو اتنی مہنگائی ہو گئی، اتنا ٹیکس ہو گیا کہ وہ بینکوں کا فیوچر کیسے دیکھیں، کیونکہ ملک میں ایک وبا ہے کہ آپ نے حسین پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ سریا مہنگا ہو گیا، اینٹیں مہنگی ہو گئی ہیں اور پراپرٹی مہنگی ہوئی ہے. 70% یہ جو ان پروڈکٹیو قسم کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اس سے بینک دیوالیہ نہیں ہو جائیں گے؟ سر اگر تو یہ قرضے لے لیے گئے لوگوں نے اور پھر واپس نہ کیے، کیسے واپس کر سکتے ہیں 150؟ وہ ایک الگ ایشو ہے نا کہ گورنمنٹ نے تو کہہ دیا. میرا تو خیال ہے کہ بینک دیں گے ہی نہیں ان کو. دے رہے ہیں، بینک نہیں دیتے. وہ اس طرح کہ بینکوں کو جتنی اپلیکیشن آتی ہیں وہ اسٹیٹ بینک کو بھیجتے ہیں، اسٹیٹ بینک کے جو اس میں تو گورنمنٹ گارنٹی دے رہی ہے نا، 3% ادھر آ اگر گورنمنٹ ہوگا بینک نہیں ہوں گے. اگر گارنٹی گورنمنٹ کی ہے نا جی. آپ نے دوسری جو بات کی ہے وہ ٹیکس کی تھی کہ اکٹھا کیا ہے، یہ انڈائریکٹ ٹیکسز اکٹھے ہوئے ہیں. آپ جب پیٹرول مہنگا کر دیں گے، لیویز بھی لگا دیں گے، آپ جب جو ہے انڈائریکٹ ٹیکسز 17% رکھیں گے، آپ جو گیس پہ بھی ٹیکس لگائیں گے، بجلی پہ بھی. آپ دیکھیں آپ آمدنی جا رہی ہے، آمدنی کہاں جا رہی ہے؟ یہ لون پر جا رہی ہے، لون میں جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ کون؟ جب 60 بلین روپے ہم نے منشا کو دینا ہے، وہ اس کی ایک دن بھی نہیں. 87% آپ کا جو ہے اب جی ڈی پی کا 87% ڈیٹ ہو گیا ہے، جن میں یہ سرپلس ڈیٹ بھی ہے. اور یہ پھر ہے کہ یہ کیا ہے حکومت؟ تو لوگوں سے لیں گے نا، اچھا تو لاسٹ ٹائم مہنگائی ہوگی. سیاسی باتیں کرنی ہیں. یہ بتائیے کہ کیا یہ حکومت اس بحران کو پر قابو پا جائے گی، یا پا جا سکے گی؟ اہلیت ہے کہ نہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ہے. کوئی پالیسی میں نے نہیں دیکھی. کرن صاحب اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان، آواز میری آ رہی ہے نا کرن صاحب؟ آ رہی ہے، کرن صاحب آ رہی ہے آواز. اچھا مجھے آپ کی آواز کم آ رہی ہے، میری آ رہی ہے نا؟ آپ کی آواز کلیئر ہے. یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو غیر جانبداری یا جانبداری، وہ مختلف سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے طور پر اس کو کنٹراورس کرتی رہتی ہیں، آئین کا ادارہ ہے. لیکن یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شروع سے ہی حکومت کے ساتھ ایک متھا لگایا ہوا، اور حکومت نے اس کے ساتھ لگایا ہوا. جب ای وی ایم مشین کے متعلق آئیڈیا ہے تو انہوں نے 34 پوائنٹ بھجوائے کہ اس میں ایک الفی ڈالنے والا بھی تھا.
اب حکومت نے ایک قانون پاس کر دیا جوائنٹ سیشن میں، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہ کرے. تو مجھے بتائیے، حکومت کہتے ہیں کہ ہم فنڈ نہیں دیں گے، یہ کیا بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال شاہد صاحب، جہاں تک تو الیکشن کمیشن کا تعلق ہے اور اسپیشلی وین وی ٹاک آف دی چیف الیکشن کمشنر، تو میں تو کہوں گا نا کہ دس پی ٹی آئی گورنمنٹ آسک فار اٹ، کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو آپ چیف الیکشن کمشنر بنانے جا رہے ہیں جو کہ ایکچولی ایک پولیٹیکل پارٹی کا، اس کی فیملی کے ساتھ تعلق ہے، اس کا پروردہ ہے. ہاؤ ڈو یو سے کہ یہ مطلب میرٹ پہ کام کرے گا اور بہتر طریقے سے کام کرے گا؟ تو یہ ٹگ اینڈ وار تو چلتی رہے گی، ٹگ آف وار جو ہے بٹوین دی الیکشن کمیشن اور پھر پی ٹی آئی کی. میں آپ سے کہوں گا کہ بات کریں. دوسری چیز یہ ہے، میرا خیال ہے حکومت نے بھی نا اب وہ تلواریں کھینچ لی ہیں کہ بھی نتھنگ آف دیٹ کانٹ، یہ ہم جو بھی الیکشن کرائیں گے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے اوپر کرائیں گے. نو آئی ڈونٹ نو کہ دین واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. ابھی دیکھیں نا بہت سارے لوگ جو آپ کے ساتھی ٹی وی پر بیٹھ کے اس کی مخالفت میں وہ چیزیں ہیں مشین کے مطلب جنہوں نے مشین دیکھی بھی نہیں ہے، تو پھر عوام کہیں گے شاید ہمارے ساتھ دھوکہ ہونے کا. آئی ایگری ود دس. میں ایک آپ سے عرض کروں اس سے پہلے، جیسے ڈاکٹر کیس بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، میں اتنا کہوں گا کہ آپ کے ملک میں ایکچولی جو پچھلے حکمران، میں ایوب خان کے بعد کی میں بات کرتا ہوں، وہ کس نے سوچا کہ نہیں ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو سے ڈیڈ یو ایکسپیکٹ، یا نواز شریف سے، آصف زرداری سے، یا بینظیر بھٹو سے، یوسف رضا گیلانی سے؟ تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ جب اس طریقے سے ملک چلایا جائے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہی دو فیملیز اس ملک کے اندر آئیں، اس ملک کو رول کرتے ہوئے اس ملک کو انہوں نے نوچا، کسوٹا، اس کو لوٹا اور باہر جا کے جائیدادیں اربوں کی بنا دیں. اینڈ اسٹل بھی ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ملک کو بہتری کی طرف جائے یا ترقی کی طرف جائے. آپ نے بالکل میاں منشا کا تذکرہ کیا. میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے رہتا ہوں کہ بھئی وہ بجلی دے نہ دے، اس کو انہوں نے پیسے سال کے سال دینے ہی دینے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں نا، یہ آپ ساتھ کسی نے ایگریمنٹ تو کیے تھے میاں منشا کے ساتھ، اور میاں منشا کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے وہ نواز شریف نے کیے تھے. اور فور دیٹ میٹر جس طرح کے ایگریمنٹ جو ہے بے نظیر نے کیے تھے اپنے گورنمنٹ کے اندر، وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں. ایٹ لیسٹ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں کوئی فیور کر رہا ہوں پی ٹی آئی کو، بٹ ایٹ لیسٹ اتنا نہیں فیور پی ٹی آئی کو نہ کریں. عوام کے پیسے تو عوام کے جا رہے ہیں، بجلی مہنگی آپ استعمال نہیں کر رہے، میں نہیں کر رہا. میں یہی تو پرابلم ہے نا. تو اگر بجلی مہنگی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی اس کے ذمہ دار تو ہے نا. اگر یہ ذمہ دار ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، اس سے زیادہ ذمہ دار تو وہ لوگ ہیں جو اتنے انہوں نے مہنگے سودے کیے. اب اگزامپل ہی لے لیں، M1 جو آپ کی M2 جو ہے موٹر وے اسلام آباد سے لاہور جو آتی ہے، اس کے اوپر پچھلی حکومت جس طرح کا ایگریمنٹ کر کے گئی ہے، اور ٹول کا جو آپ خرچہ اٹھاتے ہیں، آئی سی اٹ از ان امیجنیبل. یعنی آلموسٹ کوئی 1 کلومیٹر آپ ٹریول کرتے ہیں اور 1 کلومیٹر کا 3 روپیہ ٹیکس دیتے ہیں آپ. نو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پی ٹی آئی کی ذمہ داری آتی ہے، اس کی انویسٹیگیشن کریں اور اس ایگریمنٹ کو ان کو ختم کرنا چاہیے. یہی تو پرابلم ہے جو کہ پچھلی حکومتیں کر کے گئی. اچھا، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں، اور جو الیکشن کمیشن پاکستان ہے وہ بھی سپورٹ لے رہا ہے ایسی پارٹیوں کی. یہ پھر کیا پھر سپریم کورٹ میں فیصلہ ہوگا؟ جو پارلیمنٹ قانون بناتی ہے وہ کدھر جائے؟ ایک میں آپ سے عرض کروں، یہ سارے پالیٹکس کر رہے ہیں، چاہے بلاول کی بات کریں، بلاول کے پاس واٹ از دی کریڈیبلٹی؟ چلو یہ سوال تو پوچھنا چاہیے نا. اس نے قربانیاں دی ہیں، جی ماں قربان ہوگی، مطلب بہت جب آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ حیران رہ جاتے ہیں. تو یہ اس ملک میں ایسا ہی چلتا رہے گا. یہ موروثیت کی طرف، یا یو فیل یہ کہ نہیں ڈائنسٹی والی جیسے آپ کو پالیٹکس سے حکومتیں نظر آتی ہیں. بٹ آئی وڈ سمپلی سے، چاہے وہ نون لیگ ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ کا تو کرو صاحب بیانیہ آج آ گیا ہے، وہ ووٹ کو عزت دو سے آگے بڑھ گئے ہیں. انہوں نے کہا میاں نواز شریف کو نااہلیت ختم کرو، پاکستان آنے دو. مبینہ طور پر کوششیں بھی جاری. نہیں نون لیگ کو تو لوگوں نے اب سوری ٹو سے ٹوٹا پارٹی کہنا شروع کر دی ہے. مطلب اس کو شرم کا مقام ہے. مطلب یہ دس از واٹ، یہ کیا لوگوں کو سکھا رہی ہے یہ پارٹی؟ ٹھیک ہے. اور مریم صفدر کیا کیا کام کر رہی ہے آپ تو سوچے تو صحیح. لیکن ہمیں تو یہ باتیں ان لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ کرنی ہے. اینڈ میں حیران ہوتا ہوں ان پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر کہ اس کے باوجود کہ اس خاندان نے اتنا لوٹا ہے کہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں سیاست کے اندر جو گندگی پھیلائی ہے اس نون لیگ نے، کیا آپ کوئی اور پارٹی نہیں اس کی فالوئنگ تو ہے نا. آپ دیکھیں لاہور کا الیکشن وہ جیت جاتے ہیں،
ڈسکے والا وہ جیت گیا، ہزارے شاہ والا، ہر جگہ الیکشن، لاہور کنٹونمنٹ سارا جیت گئے. ان سے سودا بازی کرنے کے لیے اور ریاست کو بچانے کے لیے اگر کوئی طاقتیں اس کو ریلیف دے دیتی ہیں، سپوز وہ حوالہ بھی مشرف کا دیتے ہیں، تو پھر مجھے بتائیے پی ٹی ایم، فاٹا، الطاف حسین اور بلوچ سرداروں کو پھر وہ بھی پیچھے لگ جائیں گے. ایم کیوں کہے کہ الطاف حسین بھی واپس آئے. بالکل بالکل. میں آپ سے دیکھیں، جب ایک اسٹیٹ ویک ہو جاتی ہے، اسٹیٹ کے آرگنز ویک ہوتے ہیں اور اسٹیٹ کے آرگنز ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کام کرتے ہیں اور اپنی ڈومین کو، اپنے انفلوئنس کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو سرٹنلی یہی سچویشن اس وقت نظر آتی ہے جو کہ پاکستان میں آپ کو نظر آ رہی ہے. میں تو اتنا کہنے کو تیار ہوں کہ جس ملک میں ایک عام شخص کو انصاف میسر نہیں ہے، اینڈ اسٹل وی فائنڈ کہ جی پاکستان آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا. ٹو بی ویری آنیسٹ، میں بالکل بھی پیسمسٹک نہیں ہوں، لیکن جو میں سچویشن دیکھتا ہوں، جو انصاف کی صورتحال میں دیکھتا ہوں، مجھے تو اس کے اندر پاکستان ایک نہیں. انصاف ایک طرف سے یہ ہے کہ سندھ میں نصرہ ٹاول کا آپ کے سامنے کیس ہے، چیف جسٹس کافی حد تک ایکشن لے رہے ہیں. سندھ حکومت نے آج ایک نیا کام کیا، انہوں نے ایک آرڈیننس کی تیار کر لیا ہے اور اپنی کابینہ سے پاس کر گورنر کو بھیج رہے ہیں کہ ہم کوئی غیر قانونی عمارت ہم نہیں گرائیں گے. مجھے بتائیے تو سیدھا سپریم کورٹ کے آمنے سامنے ہو گئے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے چیف جسٹس نے اس کا تو بہتر فیصلہ کیا تھا نقصہ ٹار کا. بہتر یہ ہوتا کہ وہ حکومت سندھ کو ذمہ دار ٹھہراتے، حکومت سندھ کے جو کارفرزات تھے ان کو ذمہ دار ٹھہراتے، اس جو بلڈنگ بنانے والا بلڈر تھا اس کو ذمہ دار ٹھہرا کے جو سب سے پہلے جو لوگوں نے پیسے پے کیے وہ نہیں، جو اس وقت مروجہ قیمت ہے وہ سپریم کورٹ اگر نہیں، وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ بات ہو چکی ہے. مجھے بتائیے اگر سپریم کورٹ جو ہے اس کے آرڈر کو کوئی صوبائی حکومت اس طرح آگے کھڑی ہو جاتی ہے، آئین بنا لیتی ہے آرڈیننس، تو پھر کیا سپریم کورٹ کو ایکشن لے سکتا ہے؟ یعنی وہ حکومتیں بحال بھی کرتا ہے، حکومت پہ ڈسکوالیفائی بھی کرتا ہے. سر دیکھیں نا، اگر وہ آرڈیننس بنا دیتے تو آرڈیننس تو چیلنج ہو جائے گا نا، چیلنج ہو کے سپریم کورٹ پہنچے گا، تو ڈو یو تھنک کہ سپریم کورٹ ہولڈ کریں گا. جی اپنا ڈاکٹر صاحب لاسٹ کوئی کمنٹس دینا چاہیں اسی ملک میں بے انصافی پر، اور پھر کیا کرے عدلیہ؟ ابھی ادارے سارے تو انسریبل ہی ہو گئے. سر وقت آ گیا ہے کہ سیریسلی چینج آئے. میرا خیال تو ہے کہ اس ملک کی جو یوتھ ہے وہی کرے گی چیزیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ادارے نیشنل ہیں، موڈیز اور FATF، ان کا دباؤ جو ہے وہ شاید ان اداروں کو اپنا کام کرنے میں مجبور کر دے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب سربراہ الیکشن کمیشن ہو، کوئی اور ادارہ ہو، وہ اور پریزیڈنٹ خود ہو جو کبھی کبھی ایسے آرڈیننس کر دیتے ہیں جو قوم کے حق میں نہیں ہوتے، جیسا اسٹیٹ بینک کا کیا ہے، تو پھر یہ کلیشز جو ہیں، بڑی بڑی امپائرز گری ہیں. رومن امپائر نہیں رہی، برٹش امپائر نہیں رہی، سوویت امپائر نہیں رہی. موجودہ سسٹم ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. نہیں ہے. کرم صاحب کیا کہیں گے ون لائن؟ میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو سسٹم اس وقت آپ کے ملک میں چل رہا ہے یہ بالکل عام آدمی کا سسٹم نہیں ہے، عام آدمی کے لیے نہیں ہے. بہت شکریہ، میں پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، یہ جو سسٹم جو وراثتی جمہوریت ہے، جمہوریت میں ووٹوں کی خرید و فروخت، ویڈیو اسکینڈل، اداروں کے اپنے آدمیوں کو بھرتی کرنا، اور پھر اداروں کے جو سربراہ خدا ان کو بنا دیتا ہے، ان کا بے انصافی کرنا، عوام کو کوئی رائٹ نہ ملنا، تو وہ کیا کہتے ہیں پھر ایسی چیزوں کو کیا کرنا ہے کہ آل دا رولز آر میڈ فار دا پیپل. تو یہ پھر کوئی نظام تو بدلنا ہی پڑے گا. یہ تو نظام ہو چکا ہے ناکارہ. تو اس کے نظام کے لیے آپ سب لوگوں کو تگودو کرنی پڑے گی. اگر آئندہ نسلوں کے لیے آپ نے کام کرنا ہے تو اپنا رائے خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.